أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Islamic TV program Light of Islam, which is on air every Sunday from 12 noon Houston Central Time till 1 p.m. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम नाजरीन को मखसूस सिद्दीकी का सलाम अर्ज़ है और हम आप सबको वेलकम करते हैं इस्लामिक टीवी प्रोग्राम लाइट ऑफ इस्लाम, जहां से भी आप जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक से हो, यूट्यूब से हो, या आप डिश नेटवर्क पे इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, स्लिंग पर टीवी पर देख रहे हैं, सबको हम वेलकम करते हैं। और इंशाअल्लाह आज का प्रोग्राम हम करेंगे, टॉपिक बहुत अहम है और इंशाअल्लाह इस टॉपिक को भी डिस्कस किया जाएगा। और उससे पहले हम वेलकम करते हैं जनाब मौलाना इम्तियाज़ुर रहमान थानवी साहब, जो कि न्यूयॉर्क से में मौजूद है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और जुमला नाजरीन को जो लाइट ऑफ इस्लाम प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी मेरा मुअद्दबाना सलाम है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और उम्मीद करता हूँ कि सब नाजरीन गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से हम नमाजों के बाद दुआ करते हैं और इस वक्त भी दुआ गो हैं कि अल्लाह तमाम मुसलमानों को आफियत की जिंदगी नसीब फरमाए और हर तरह से अमन सलामती नसीब फरमाए। आमीन। मौलाना साहब, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान की आयत में जो रूह निकालने, जो नेक लोग की रूह जिस तरह से फरिश्ते निकालते हैं, उसका जिक्र किए हैं, अगर आप वो तिलावत करें, शायद वो सूरह फजर में हो। अच्छा जी जी जी, मैं वो कर देता हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कलाम पाक में हर चीज़ का जिक्र किए हैं। जो इंसान नेकी करता है उसकी रूह किस तरह से अल्लाह के फरिश्ते निकालते हैं, इतनी अच्छे अंदाज से अल्लाह ताला डिस्क्राइब किया है। और उसको जब सुनते हैं तो सुनने की तड़प और बढ़ जाती है और अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह उन लोगों में हम सब का शुमार कर जो आपने इतने इकराम के साथ जो है हम उन बंदों को की रूह निकालते हैं, उसमें हमारा भी शुमार अता फरमा। और वो बंदे जो अल्लाह से बागी करते हैं, ईमान रख के भी अल्लाह के से हुक्म के ख़िलाफ़ जाते हैं, उनकी रूह किस तरह से निकलती है, वो भी ज़िक्र कुरान मजीद में मौजूद है। जनाब मौलाना साहब रेडी है और इंशाअल्लाह जिस तरह से आप सबको पता है, तिलावत कुरान पाक से ये प्रोग्राम शुरू होता है और उसका ट्रांसलेशन भी पेश किया जाता है और उसके बाद उसके बारे में डिस्कस भी किया जाता है। आज हम जो टॉपिक चुने हैं कि हम दुनिया में रहकर दुनिया की फ़िक्र तो बहुत करते हैं, लेकिन नेक्स्ट लाइफ की फ़िक्र करना क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ ज़िंदगी बहुत थोड़ी ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को इस तरह से गुजारे कि यहाँ की ज़िंदगी भी मुतमईन और इत्मीनान वाली हो जाए और नेक्स्ट लाइफ भी अच्छी हो जाए। दोनों की फ़िक्र कर कर हम अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। मौलाना साहब इस वक्त मौजूद है, बिस्मिल्लाह कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाहा फ़अन्साहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन
النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ناظرین گرامی، اس وقت میں نے 3 آیات سورہ حشر کی اور تقریباً 4 آیات میں نے سورہ فجر کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. میں ان کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ چونکہ جو ہمارا موضوع ہے اسی سے متعلق گفتگو ہے اور ان آیات میں بھی کچھ اس کی طرف اشارہ ہے. ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور ہر شخص کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے اپنی آنے والی کل کے لیے کیا بھیج رکھا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس سے یقیناً اللہ تعالی خبردار ہے اور باخبر ہے. اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، بس اللہ نے انہیں خود ان کی جانوں سے غافل کر دیا. یہی لوگ فاسق ہیں. دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، اور جنت والے ہی کامیاب لوگ ہیں. پھر ارشاد فرمایا: یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے خوش ہے. بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین یا اللہ، آمین. جی کچھ سوال آپ فرما رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا آمین کہا. اس آمین. دعا کو جی جی. اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل کر دے. آمین آمین. جیسا کہ ہمارے محترم ہوسٹ اور ہمارے محترم جو پروگرام کے چلانے والے ہیں مخصوص صدیقی صاحب، انہوں نے ابتدا میں یہ بات عرض کی کہ آج کے پروگرام میں ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ اس لیے نہیں آتا کہ اس کا یہاں کا قیام مستقل ہے، بلکہ وہ ایک عارضی وقت لے کے یہاں پہ آتا ہے. اور قرآن حکیم کی ایک نہیں بلکہ 10 آیات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تعالی جل شانہ انسان کو دنیا میں ایک معین وقت کے لیے بھیجتا ہے، اور پھر اللہ تعالی جل شانہ نے میرے اور آپ کے لیے ایک خاص راستہ متعین فرمایا ہے جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں. اور اللہ تعالی جل شانہ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، بلکہ یوں کہیے کہ تمام عالم کی ہدایت کے لیے ایک کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، جو کہ کتاب ہدایت ہے، جو رہنمائی کی کتاب ہے. اس کو ہم قرآن حکیم کہتے ہیں. اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تلقین فرمائی گئی ہے کہ ہم اپنے نبی کو پورے طریقے سے فالو کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں. دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کتاب ہدایت بھی دے دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں ان کی سنت ہمارے پاس آ گئی محفوظ ہو کر. اس کتاب ہدایت کو سامنے رکھتے ہوئے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو راہ اپنائیں گے وہی اصل میں کامیابی کی راہ ہے، اور اسی راہ پر چل کر ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں.
ہوتا یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو بالکل کورا ہوتا ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ حق تعالی قرآن کریم میں اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان 3 اندھیریوں میں ہوتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں کان عطا کیے، ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، دل عطا فرمایا، اس لیے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کر دنیا میں رہو۔ اب اس دنیا میں ہم کس لیے بھیجے گئے؟ اللہ تعالیٰ اسی کو ارشاد فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ تم دنیا میں آئے ہو عبادت و بندگی کے لیے، اور ہر انسان کو ایک تو اللہ کے احکامات پہ چلنا ہے، اور ہر شخص کو یہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ میں نے اپنے آنے والی کل یعنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، میں نے کیا اعمال آگے بھیجے ہیں، کیا کارکردگی ہے میری، کہ اس کارکردگی کی بنیاد پر میرے ساتھ اچھا معاملہ ہو، اور دنیا میں بھی میں اپنی ایک ایسی زندگی گزاروں کہ واقعتاً لوگ اس زندگی سے سبق حاصل کریں اور اس زندگی کو نمونہ بنائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم ایک معین مدت کے لیے آئے ہیں، اور ایک مومن جب دنیا میں ہوتا ہے، زمین پہ چلتا ہے، تب بھی اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتا ہے، اللہ کے فضل کو سمیٹتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول میں چلتا ہے، اور جب وہی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو قبر کی مٹی بھی اسے خوش آمدید کہتی ہے، اسے مرحبا کہتی ہے، اور جیسے روایات میں آتا ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ جب تو میری پشت پر چل رہا تھا اور جب تو دھرتی پہ چل رہا تھا تو تب بھی میرے لیے محبوب تھا، اور گویا کہ میں تو منتظر تھی اس بات کی کہ کب تو میرے پیٹ میں آئے، تو آج تو میرے پیٹ میں آ گیا، میں اب بھی تجھ سے خوش اور راضی ہوں۔ اور پھر ایک معانقہ قبر کرتی ہے کہ خوشی کے ساتھ کہ اس کی اس طرف کی پسلیاں ادھر اور ادھر آ جاتی ہیں، اور ادھر کی ادھر آ جاتی ہیں، لیکن اس مردے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ محبوب ترین انسان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایسا آدمی جو دنیا میں گناہوں کی زندگی بسر کر رہا ہے، کفر کی زندگی بسر کر رہا ہے، شرک کی زندگی بسر کر رہا ہے، وہ بھی قبر میں جاتا ہے، لیکن جب وہ قبر میں جاتا ہے تو وہ قبر اس سے کہتی ہے کہ جب تو میری پشت پہ چلتا تھا تب بھی تو میرے لیے ناپسندیدہ انسان تھا، مجھے تجھ سے کوئی محبت و الفت نہیں تھی، اور اب تو میرے پیٹ میں آ گیا ہے، اب بھی مجھے کوئی تیرے آنے سے خوشی نہیں ہوئی۔ اس کو بھی دباتی ہے، اس کی بھی دائیں کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں کی دائیں طرف ہوتی ہیں، لیکن وہ انتہائی چیخ و پکار کرتا ہے وہ آدمی۔ تو بہرحال دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے مسلمان کا کیا عمل ہونا چاہیے، مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں کئی مقامات پہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جو ہے ایک نفس سے پیدا کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یعنی انسان کو پیدا کیا ہے، پھر اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو گویا دونوں ہی کو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں، اور ان کو پھر ایسی زندگی بسر کرنے کی ہمیں تلقین کی جاتی ہے کہ جب ہم دنیا میں رہیں تب بھی ایک نیک روح بن کر اور ایک نیک انسان بن کر دنیا میں زندگی گزاریں، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اس حالت میں جائیں کہ جب ہماری روح جو ہے وہ نکل رہی ہو، کیونکہ ملائکہ 2 طرح کے ہیں، ایک ملائکہ وہ ہیں جو انسان کی روح نکالتے ہیں، تو اس روح نکالنے میں اس مرنے والے کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی،
بلکہ اس کو گویا یوں سمجھیے کہ خود مرنے والے کو ایک گنا مسرت اور خوشی حاصل ہو رہی ہوتی ہے کہ جس اللہ کے سامنے وہ زندگی بھر جھکتا رہا، جس کی یعنی جس کو دیکھنے کے لیے یا جس سے ملاقات کے لیے وہ دنیا کے اندر عبادتیں کرتا رہا، تلاوتیں کرتا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، صدقہ و خیرات کرتا رہا، اور مقصود محض یہ تھا کہ ایک دن میں نے اس خالق سے ملنا ہے، اس خالق کے پاس جانا ہے کہ جس نے مجھے دنیا میں بھیجا اور بے شمار نعمتیں دے کر بھیجا ہے۔ اسی فکر میں وہ دن رات لگا رہتا تھا۔ اور ایک وہ انسان ہے کہ جو دنیا میں غفلت سے زندگی گزارتا ہے اور اس کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے، جیسے اللہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ ایسا طبقہ بھی ہے جنہیں ہم سے ملنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، انہیں یقین نہیں کہ ہم سے ملاقات ہوگی، اور وہ دنیا ہی کی زندگی پر مطمئن ہو بیٹھے ہیں، اور وہ ہماری آیات اور ہماری نشانیوں سے غفلت اختیار کیے رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہ اپنے اعمال کے سبب، اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی فرما برداری میں اور اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشاءاللہ کہ